बिस्मिल्लाहिल अहद वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद। हर किस्म की हम्दो सना अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए जो तमाम कायनात का परवरदिगार है, तमाम कायनात का पालनहार है। लाखों करोड़ों अरबों खरबों दुरूद सलाम आका नामदार मुहसिन मखलूक़ात सैयद कायनात मुर्शिद कायनात प्यारे आका हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की ज़ात तय्यबा के लिए, आपकी अहले बैत अतहार अलैहिमुस्सलाम के लिए और आपके जान निसार सहाबाए किराम अलैहिम रिदवान के लिए अल्लाह ताला की बेपनाह बेहद्दो बेहिसाब रहमतें अल्लाह ताला के नेक बंदों पर आमीन सुम्मा आमीन। मोहतरम ख़वातीन व हज़रात, मुअज़्ज़ज़ सामीन गिरामी, नाज़रीन किराम और पूरी दुनिया से हमारे साथ जुड़े हुए हमारे मुहिब्बीन व मुखलिसीन जो पूरी दुनिया में हमें देखते हैं, सुनते हैं और हमारे विर्दो वज़ाइफ करके अपनी मुश्किलात का हल तलाश करते हैं, उन तमाम लोगों को और प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी उम्मत को मेरी तरफ से अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज का रूहानी दर्स जो है ये शबानुल मुअज़्ज़म के जो बकिया अय्याम हैं, जो बड़ी तेज़ी के साथ हमसे जुदा हो रहे हैं और रमज़ान करीम आ रहा है। इन दिनों में एक ऐसा अमल आपकी खिदमत में मैं लाया हूँ। इस अमल की बदौलत अल्लाह तबारक व तआला से थोड़ा नहीं, कम नहीं, ज्यादा मांगो, बहुत ज्यादा मांगो, जितना दिल चाहता है मांगो, अल्लाह सुब्हानहू व तआला अता फरमा देगा। इस अमल की बदौलत बिगड़े हुए काम संवर जाएंगे और रिज़्क़ की कशाइश, कुशादगी, फराखी नसीब होगी, बीमारियों से तंदुरुस्ती नसीब होगी, सेहत नसीब होगी, शिफा नसीब होगी, उम्र में बरकत होगी, रिस्क में बरकत होगी, मालो ज़र में बरकत होगी। अगर आप अपना घर बना रहे हैं, घर के लिए वसाइल नहीं और घर बनाने के लिए, तामीर के लिए पैसा नहीं है, तो आप इस नीयत से ये अमल करें, इंशाअल्लाह ताला गैब से अल्लाह तबारक व तआला गैबी इमदाद अता फरमा देगा। आपने घर के लिए जगह लेनी है, प्लॉट लेना है, या मुकदमे में फंसे हुए हैं, या किसी काम में मुश्किल में, मुश्किलात के भंवर में गुम हैं, फंसे हुए हैं, उन मुश्किलात के भंवर से निकलने के लिए आप ये अमल करते हैं तो अल्लाह तबारक व तआला आपको उस मुश्किलात के भंवर से निकाल देगा। मोहतरम नाज़रीन किराम, अगर आप कोई नया काम शुरू करने लगे हैं तो नया काम शुरू करने से पहले ये अमल करें, इंशाअल्लाह वो काम बेहतरीन पाया तकमील तक पहुंचेगा, बेहतरीन अंदाज से, खूबसूरत अंदाज से कामयाबियां, तरक्कियां आपके कदम चूमेंगी, दौलत आपके घर में बरसेगी और अल्लाह तबारक व तआला रिज़्क़ की फरावानी अता फरमाएगा। वसाते रिज़्क़ के लिए, बरकते रिज़्क़ के लिए इससे बड़ा और अमल कोई नहीं है। ये अमल बहुत ही शानदार, बड़ा मुजर्रब है, बहुत आजमूदा है, बहुत सारे लोगों ने आजमाया है, सैकड़ों नहीं हजारों लोग इससे फैज़ पा चुके हैं। अल्लाह तबारक व तआला की करम नवाजी से आज आपकी खिदमत में ये अमल मैं इसलिए पेश करने लगा हूँ कि ये शबानुल मुअज़्ज़म का ऐसा अज़ीमुश्शान महीना है। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रजब अल्लाह तबारक व तआला का महीना है, शबानुल मुअज़्ज़म मेरा महीना है और रमज़ान करीम मेरी उम्मत का महीना है। शबानुल मुअज़्ज़म, हाँ, यही शबानुल मुअज़्ज़म वो महीना है जिस महीने के अंदर नेकियां जो हैं, नेक आमाल को उठा लिया जाता है, अल्लाह के दरबार में पेश किया जाता है और इसी महीने के अंदर उम्र लिखी जाती है, रिस्क लिखा जाता है, जिंदगी लिखी जाती है, मरने वालों के नाम लिखे जाते हैं, जिंदा रहने वालों के नाम लिखे जाते हैं। पूरा साल किसने खुश रहना है, किसने खुशहाल रहना है, किसको बरकतें मिलनी हैं, किसको वुसअतें मिलनी हैं, किसके बेड़े अल्लाह ने पार करने हैं, पार लगाने हैं, वो सारा बजट लिखा जाता है। किसको कितना रिस्क मिलेगा वो बजट लिखा जाता है। इन अय्याम में आप ये अमल कर लें, अपने नामा अमाल में वसी रिस्क लिखवा लें, बरकत वाला रिस्क लिखवा लें, कामयाबियां लिखवा लें, खुशियां लिखवा लें, तंदुरुस्ती लिखवा लें, सेहत लिखवा लें और तवानाई लिखवा लें, कामयाबियां लिखवा लें, तस्कीर लिखवा लें, जो जो अल्लाह तबारक व तआला से मांगना चाहते हैं लिखवा लें। औलाद नाफरमान है, गुस्ताख है, बेअदब है, बीवी नाफरमान है, गुस्ताख है, बेअदब है, शौहर नाफरमान, बेअदब और गुस्ताख है, जालिम है
اور مار کٹائی کرتا ہے، ظلم کرتا ہے، ظلم ڈھاتا ہے، تو اس کے لیے عورت یہ عمل کرے، خاتون کی عمل کرے، اور اگر عورت اس طرح کی نافرمان، گستاخ اور بے ادب ہے تو مرد یہ عمل کرے۔ مرد و خواتین کے لیے یہ یکساں ہے، ایک جیسا عمل ہے، کوئی بھی کر سکتا ہے۔ میری بہن، میری بیٹی، میرے دوست، بزرگ، نوجوان اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ اس عمل کا مقصد ہے کہ ہر کوئی خوشحالی کی جانب بڑھے، بہتری کی جانب بڑھے، خیر کی جانب بڑھے، برکتوں کی طرف بڑھے، اس لیے کہ لوگوں کا بھلا ہو۔ ایسے وظائف جو غیر مستند ہیں، ان وظائف کو کرنے میں اپنا ٹائم ضائع نہ کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی پاکیزہ نام کا یہ عمل آج سے کر لیں، آج کر لیں، کل کر لیں۔ رمضان المبارک آنے سے پہلے رمضان کریم کا چاند نظر آنے سے پہلے آپ کسی بھی دن اس عمل کو کر سکتے ہیں، اور آپ روزانہ کی بنیاد پر بھی اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے وقت کی کوئی قید نہیں ہے، لیکن برکت والا، فضیلت والا وقت ہے عصر کی نماز کے بعد کا، یا عشاء کی نماز کے بعد، یا پھر فجر کی نماز کے بعد۔ ان تین نمازوں کے بعد، فجر، عصر اور عشاء، ان تین نمازوں کے بعد آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ اور اگر آپ مستقل بنیادوں پر چاہتے ہیں کہ برکتیں میرے گھر کا پیچھا نہ چھوڑیں، برکتیں اور وسعتیں، کشادگی، خوشیاں، نعمتیں، فراوانی نعمت، رزق روزی میرے گھر کا پیچھا نہ چھوڑے، میرے گھر کا رستہ نہ بھولے، تو پھر آپ نے اس عمل کو شعبان المعظم کے آخری دن تک، یعنی رمضان المبارک کا چاند نظر آنے سے پہلے تک آپ نے اس عمل کو جاری و ساری رکھنا ہے۔ ایک دن میں بھی کر سکتے ہیں، پہلے دن ہی اس کی برکتیں اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو عطا فرمائے گا۔ پہلا دن جس دن آپ یہ عمل کریں گے، بلکہ وہ دن نہیں، میں یہ کہوں کہ تسبیح کے آخری دانے پر جب آپ یہ عمل پڑھ رہے ہوں گے، اللہ رب العزت کی بارگاہ سے مقبولیت کی منظوری آ جائے گی، مقبولیت کی منظوری آ جائے گی، مقبولیت کی منظوری آ جائے گی۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ غیب سے ایسے امداد فرمائے گا۔ غیب سے کیسے امداد ہوتی ہے؟ آسمان سے نہیں گرتا، مثال ہے چھپر پھاڑ کے دیتا ہے۔ اللہ جب دیتا ہے تو چھپر پھاڑ کے دیتا ہے، لیکن کبھی دیکھا ہے کہ گھر کو، چھت کو سوراخ ہو گیا، اس میں سے پیسے گرے ہوں؟ ایسا نہیں ہوتا۔ آسمانوں سے برستا ہے، کیسے برستا ہے؟ ایسے تو نہیں برستا کہ جیسے اولے برستے ہیں، بارش کے قطرے ٹپکتے ہیں، اس کے ساتھ مثال دی جاتی ہے۔ اب اللہ دیتا کیسے ہے؟ دیتا اس طرح سے ہے۔ میں آج بھی اپنے گفتگو میں احباب کو پیر طریقت جناب محترم پیر محمد آزاد کیسر رضوی سیفی صاحب کو بتا رہا تھا کہ اللہ غیب سے ایسے دیتا ہے کہ آپ بعض اوقات اس طرح ہوتا ہے کہ کئی لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہیں لیکن کوئی مدد نہیں کرتا، لیکن ایسا وقت جب اللہ کرم نواز ہو جاتا ہے، اللہ مہربان ہو جاتا ہے، اللہ بندے کے اوپر راضی ہو جاتا ہے، اللہ جب راضی ہو جاتا ہے نا تو پھر کیا ہوتا ہے؟ ایسے ہی بہانے سے کوئی آتا ہے جس کے بارے میں کبھی وہم و گمان نہ ہو، سوچا نہ ہو، وہ آ کے کہتا ہے بھائی مجھ سے اتنی پیسے لے لو، یہ تیری مدد کر رہا ہوں، یہ میں تجھے دے رہا ہوں، یار مجھے ابھی ضرورت نہیں، ابھی تم رکھ لو، ان کو استعمال میں لاؤ۔ ایسے کوئی اللہ کا بندہ آ جاتا ہے، لاکھوں دے کے چلا جاتا ہے، پتہ بھی نہیں چلتا۔ اور اس کا میں خود یہ میرا تجربہ ہے، میرا آزمودہ عمل ہے۔ میرے مرشد مبارک حضرت حجت الاسلام آفتاب ولایت شیخ القرآن والحدیث مفتی ڈاکٹر سرکار پیر محمد عابد حسین رضوی سیفی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ مجھے فرماتے تھے پیر صاحب یہ عمل کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے ذریعے سے عطا فرمائے گا، آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا، دینے والا دے کے چلا جائے گا، دوبارہ زندگی میں ملاقات بھی نہیں ہوگی۔ اور میں پروردگار عالم کی خدا بند قدوس کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ ایسا ہوا، ایک بار نہیں، دو بار نہیں، 10 بار نہیں، 100 بار نہیں، ہزاروں بار ایسا ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوئی کام اٹک جائے، کوئی کام رک جائے، جیب میں کچھ نہیں ہے، میرے پاس کچھ نہیں ہے، میری جیب میں کچھ نہیں ہے، میرے پاس جمع کچھ نہیں ہے، 100 کی ضرورت ہے، 1000 کی ضرورت ہے، لاکھ کی ضرورت ہے، لاکھوں کی ضرورت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کسی ایسے بندے کے ذریعے سے اس ضرورت کو پورا فرما دیا جس کے متعلق کبھی سوچا تک نہیں تھا، جس کے متعلق کبھی وہم و گمان بھی نہیں کیا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی جگہ سے وہ عطا فرما دیا، وہ ضرورت پوری فرما دی، وہ رزق عطا فرما دیا، وہ مال عطا فرما دیا جس کی ضرورت تھی۔ مسئلہ کیا ہے؟ کیوں نہیں وظائف پورے ہوتے؟ کیوں نہیں عمل پورے ہوتے؟
عمل میں تاثیر کیوں نہیں ہوتی، وظیفے میں تاثیر کیوں نہیں ہوتی؟ اس لیے کہ ہم عمل کرتے ہیں، وظیفہ کرتے ہیں، لیکن یہ چیز مانگنی ہے، یہ چیز مانگنی ہے، اللہ کو راضی نہیں کرتے، اللہ کی رضا طلب نہیں کرتے، اللہ اور اس کے رسول کی رضا حاصل ہو جائے۔ او یارو، جس کے اوپر اللہ راضی ہو جائے، اللہ کا رسول راضی ہو جائے، جب اللہ اور اس کے رسول راضی ہو جائیں گے، ایمانداری سے بتائیے، ایمانداری سے بتائیے، پھر کوئی ایسی چیز رہے گی جو بندے کو ملے گا؟ اللہ ایسی ایسی جگہوں سے وسیلے اور رستے بنائے گا، ایسے رستے کشادہ ہوں گے کہ جناب کوئی کمی نہیں رہے گی، اللہ ایسی ایسی جگہوں سے عطا فرمائے گا۔ میں یہ پڑھتا ہوں، میں یہ عمل کرتا ہوں، آپ یہ عمل کریں اور پورا سال پھر بہاریں دیکھیں، پورا سال خوشحالیاں دیکھیں۔ اللہ اکبر۔ عمل آپ نے کس طرح سے کرنا ہے، اس عمل کی ترکیب سماعت کیجئے، اس عمل کو سنیے، اور ویڈیو کا کوئی حصہ سکپ نہ کیجئے گا، پوری ویڈیو کو دیکھیے گا۔ پیر صاحب یہ بڑی اہم باتیں ہیں، ایک سیکنڈ کی بھی کوئی ویڈیو سکپ کر دیتا ہے نا تو وہ اس کی برکات کو پا نہیں سکتا، اس کے فیوزات کو پا نہیں سکتا، اور اس کی کامیابیاں حاصل نہیں کر سکتا، اس لیے کہ اس نے ویڈیو کا ممکن ہے وہی حصہ سکپ کر دیا ہو جس حصے میں بڑی اہم امپورٹنٹ بات کرنی تھی۔ اس لیے ویڈیو کو شروع سے لے کر آخر تک لفظ بائی لفظ اس کو سنیے گا، اور اپنے کمنٹ میں آمین اس دعا پر ضرور کہیے گا کہ میری دعا ہے جو بھی اس عمل کو کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو کامیابیاں، کامرانیاں عطا فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ تمام امت مسلمہ کو نعمتوں سے مالا مال فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرمائے، دکھیوں کے دکھ دور فرمائے، بیماروں کی بیماریاں دور فرما۔ یا اللہ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقہ سے جو میری بہن، جو میری بیٹی، میرے دوست، میرے بزرگ، میرے عزیز نوجوان جو بھی یہ عمل کریں، پاکستان کے رہنے والے، بنگلہ دیش کے رہنے والے، انگلینڈ کے رہنے والے، امریکہ میں بسنے والے، جاپان میں رہنے والے، فرانس میں رہنے والے، ڈینمارک میں، سویڈن میں، سوڈان میں رہنے والے، ساؤتھ افریقہ میں رہنے والے، بنگلہ دیش، انڈیا میں رہنے والے، سعودی عربیہ میں رہنے والے، UAE میں رہنے والے، جہاں جہاں کوئی رہ رہا ہے، آسٹریلیا میں ہے، لندن میں ہے، فجی میں ہے، جس جگہ پر بھی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ تمام کی حاجات کو پورا فرما دے۔ یا اللہ تیرے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے، سب مل کے کہہ دیجیے آمین، اور آپ کمنٹ میں آمین ضرور لکھیے گا۔ جب آپ کمنٹ لکھتے ہیں نا، کمنٹ لکھتے ہیں، جب بندہ کوئی بولتا ہے، کوئی تحریر لکھتا ہے تو اپنی نسلوں کا پتہ بتا دیتا ہے، کیونکہ الفاظ نسلوں کا اظہار کرتے ہیں کہ یہ بندہ کس نسل سے، کس قبیلے سے، کس خاندان سے اور کس فیملی سے تعلق رکھتا ہے۔ تو لہٰذا کوشش کیا کریں اپنے اچھے الفاظ کے ساتھ، اپنے کسی دشمن کا بھی، اپنے مخالف کا بھی، اگر آپ نے کوئی بات کرنی ہو، کوئی جواب دینا ہو، کوئی ذکر کرنا ہو، کوئی اظہار کرنا ہو، تو اتنے مہذبانہ اور خوبصورت الفاظ میں کیجئے، یعنی کہ کوئی آپ کی نسل کو، آپ کے خاندان کو، آپ کی فیملی کو برا نہ کہے، اچھے اچھے لفظوں کے ساتھ لوگوں کے ساتھ اظہار رائے کیا کریں۔ اور اس ویڈیو میں آپ نے کمنٹ میں آمین ضرور لکھنا ہے، یا ماشاءاللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ ضرور لکھیں، آمین لازماً لکھیں، اپنا نام اور اپنے شہر کا اور اپنے ملک کا نام لکھیے، تاکہ خانقاہ اولیاء رضویہ سیفیہ دارالعلوم جامعہ جیلانیہ رضویہ میں تعلیم حاصل کرنے والے، اور یہاں پر دن رات قرآن پاک کی تعلیم حاصل کرنے والے، دین کی تعلیم سیکھنے والے طلباء اور طالبات جو سینکڑوں کی تعداد میں ہیں، اور ان کی کفالت، ان کی رہائش، ان کی خوراک کا اہتمام الحمدللہ فی سبیل اللہ آپ مخیر احباب کے تعاون سے کیا جاتا ہے، آپ کے صدقہ خیرات اور زکوٰۃ سے کیا جاتا ہے، اور آپ کے دیگر عطیات سے کیا جاتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ دین اسلام کی تعلیمات کا سلسلہ جاری و ساری رہے، اور یقیناً ہر درد مند، ہر ایمان والا، ہر دین سے محبت رکھنے والا، دین کا درد رکھنے والا یہ چاہتا ہے کہ یہ اللہ اکبر تمنا ہے کہ دنیا میں کوئی ایسا کام کر جائیں، اگر کچھ ہو سکے تو خدمت اسلام کر جائیں۔ خود حافظ قرآن نہیں، عالم دین نہیں ہے، قاری قرآن نہیں ہے، لیکن آپ ان حافظ قرآن بچے اور بچیوں کی خدمت کر کے، ان علماء کرام کی خدمت کر کے، ان قرائے کرام کی خدمت کر کے، ان دین کے طلباء اور طالبات کی خدمت کر کے، ان بچے اور بچیوں کی جو غرباء، مساکین، مسافر، یتامہ اور مخلصین بھی ہیں، مفلسین بھی ہیں اور مساکین بھی ہیں، ان کے اوپر خرچ کر کے آپ اللہ تبارک و تعالیٰ سے وہ اجر لے سکتے ہیں، کیونکہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے خیرکم
من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین انسان وہ ہے جو قرآن سیکھتا ہے اور قرآن سکھاتا ہے۔ تو آئیے اس مبارک کاروان کے اندر شامل ہو جائیے، عشق کے کاروان کے اندر شامل ہو جائیے۔ شعبان المعظم جا رہا ہے، ماہ رمضان آ رہا ہے، اور صدقہ کرنے والا اللہ کے قہر کو خوشی میں تبدیل کر سکتا ہے، اور صدقہ کرنے سے اللہ کا قہر و غضب ٹھنڈا ہو جاتا ہے، اللہ کا قہر و غضب خوشی میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ آئیے اپنے رب کو راضی کیجئے، پروردگار عالم کو راضی کیجئے، اور پروردگار عالم کی رضا کے لیے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضا کے لیے اپنا دست تعاون دراز کیجئے، اپنے صدقہ خیرات اور زکوٰۃ سے، اپنے صدقہ فطر سے ان طلباء اور طالبات کی خدمت کیجئے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مہمان ہیں، جن کا دن رات مقصد صرف اور صرف قرآن سیکھنا اور قرآن سکھانا ہے۔ آئیے ان کی خدمت میں اپنا تعاون کا ہاتھ آگے بڑھائیں، کیونکہ یہاں کا تعاون آگے معاون ثابت ہوگا۔ تو محترم ناظرین کرام، اس عمل کو اور اس وظیفے کو پوری توجہ کے ساتھ سماعت کیجئے، تاکہ آپ اس سے فیض یاب ہو سکیں، اللہ کی رضا کا پا سکیں، اللہ کے رسول کی رضا پا سکیں۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے، نماز عشاء کے بعد یا نماز فجر کے بعد یا نماز عصر کے بعد، تینوں نمازوں کے بعد آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ سب سے پہلے آپ جائے نماز پہ بیٹھیں، اپنا بدن اور لباس معطر ہو خوشبو کے ساتھ، آپ پورے یقین کامل کے ساتھ آنکھوں کو بند کیجئے اور مراقبے کی سی صورت بنا لیجئے۔ تسبیح آپ کے ہاتھ میں ہو یا پھر آپ کے ہاتھ میں کاؤنٹنگ والی تسبیح ہو، زیادہ بہتر یہ تسبیح ہے تاکہ آپ کو پتہ چل جائے۔ آپ اس پہ شمارہ اپنا لگا لیجیے، یہ شمارہ ہے تسبیح کا۔ تو آپ نے سب سے پہلے آپ نے 11 مرتبہ، صرف 11 مرتبہ استغفر اللہ پڑھنا ہے۔ 11 دانوں کے ساتھ اس کو فٹ کر لیجئے، فکس کر لیجئے، تو پھر آپ کو پتہ چل جائے گا کہ 11 دانے ہو گئے۔ آنکھوں کو بند رکھیں اور آپ استغفر اللہ، درود پاک سے آغاز کرنا ہے آپ نے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ ہر عمل میں درود پاک ضروری ہے، 7 مرتبہ درود پاک پڑھیں، یا پھر آپ درود ابراہیمی بھی پڑھ سکتے ہیں، یا آپ سب سے چھوٹا درود صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ درود پاک بھی پڑھ سکتے ہیں۔ 7 مرتبہ درود پاک پڑھیں، 11 مرتبہ استغفر اللہ۔ درود پاک پڑھنے کے فائدے یہ ہیں کہ ایک مرتبہ جب امتی اپنے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں درود پاک کا تحفہ پیش کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی اس کو رب کائنات 10 رحمتیں عطا فرماتا ہے، 10 درجے بلند فرماتا ہے، 10 گناہ اللہ معاف فرما دیتا ہے۔ تو جب رب تعالیٰ کی رحمتیں برستی ہیں تو وہ بندہ رب کی رحمتوں کے حالے میں آ جاتا ہے، رب کی رحمتوں کے حالے میں آ جاتا ہے، رب کی رحمتیں اس کو گھیر لیتی ہیں۔ تو جب رب کی رحمتیں گھیر لیتی ہیں تو پھر وہ استغفر اللہ کی نیاز اللہ کے دربار میں پیش کرتا ہے۔ مولا میرے گناہوں کو بخش دے، میرے گناہوں کو بخش دے، میرے گناہوں کو بخش دے۔ اللہ اکبر۔ یقین کامل کے ساتھ اور یقین اعظم کے ساتھ آپ نے مصلی پہ بیٹھنا ہے، بے یقینی کے ساتھ نہیں بیٹھنا، ورنہ فائدہ نہیں ہوگا، فائدہ نہیں ہوگا۔ فائدہ اسی صورت میں ہوگا یقین اعظم کے ساتھ، میں نے جو مانگنا ہے میرے پروردگار نے مجھے عطا کر دینا ہے، اس لیے کہ اس کے پاس سب کچھ ہے، وہ سب کچھ عطا فرمانے پر قادر ہے، ہر اچھی چیز اس کے پاس موجود ہے، اور جو بھی میری اچھی خواہش ہے وہی پوری کر سکتی ہے ذات، رب تعالیٰ کی ذات ہے۔ اللہ اکبر۔ تو آپ نے پھر 11 مرتبہ استغفر اللہ تسبیح کے دانوں پہ پڑھ لینا ہے۔ جب یہ 11 بار پورا ہو جائے پھر آپ نے 33 مرتبہ دوسرا عمل جو ہے، دوسرا وظیفہ ہے وہ کرنا ہے۔ 33 مرتبہ 33 ٹائمز لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ 33 مرتبہ آپ نے یہ پڑھنا ہے۔ یہ 33 مرتبہ جو دعائے مبارکہ، جو وظیفہ میں نے عرض کیا ہے، اس کو جو پڑھتا ہے انسان، اللہ تبارک و تعالی جو بھی اس کو پڑھتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالی اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام کی 99 جو حاجتیں ہیں اللہ ان کو پورا فرما دیتا ہے۔ اور سب سے چھوٹی حاجت یہ ہے، سب سے چھوٹی حاجت کہ اللہ تبارک و تعالی اس کی دین و دنیا کی تمام پریشانیاں دور فرما دیتا ہے۔
اب باقیوں کا اندازہ آپ لگا لیجیے، 33 مرتبہ آپ نے پڑھ لیا، اب آپ اس سے فارغ ہو گئے۔ آپ نے اب 10 مرتبہ قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ توحید، جسے سورہ اخلاص بھی کہتے ہیں، اس سورہ مبارکہ کو 10 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ 10 مرتبہ سورہ اخلاص، سورہ قل هو اللہ، یہ سورہ مبارکہ 3 بار پڑھنے سے ایک قرآن پاک کا ثواب اللہ تبارک و تعالی عطا فرما دیتا ہے۔ اور یہ میں نہیں کہہ رہا، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، مدینے کے تاجدار کا فرمان ہے، مرشد کائنات کا فرمان ہے، مرشد اعظم کا فرمان ہے، رحمت للعالمین کا فرمان ہے، خاتم النبیین کا فرمان ہے۔ 3 قرآن پاک کا ثواب اللہ عطا فرمائے گا، اور 10 پارے اوپر بھی۔ اب آپ ایمان سے بتائیے، ایک حرف پڑھنے سے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا الف لام میم، میرا امتی جو پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو 10 نہیں 30 نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید کی 6666 آیات ہیں، 30 پارے ہیں۔ جب امتی کو 3 قرآن پاک اور 10 سپاروں کا ثواب ملے گا، آپ ایمان سے بتائیے نیکیوں کی بوریاں بھری جائیں گی، نیکیوں کے پہاڑ، اور آسمانوں تک نیکیاں ہی نیکیاں۔ اگر کوئی یقین اور اخلاص کے ساتھ سبحان اللہ کہتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرش زمین سے لے کر آسمان تک جتنا خلا ہے اللہ ثواب سے بھر دیتا ہے۔ اب جب امتی کو اتنے انعامات مل رہے ہیں، اتنی کرم مل رہے ہیں، اتنے فضل ہو رہے ہیں، تو پھر 10 مرتبہ اس نے یہ سورہ اخلاص پڑھی۔ اس کے بعد ایمان اور یقین کے ساتھ 21 مرتبہ یہ اللہ کے دربار میں عرض کرنی ہے، الحمدللہ یا ربی، الحمدللہ، اللہ تیرا شکر ہے، تمام تعریفیں تیرے ہی لیے ہیں، الحمدللہ، تمام تعریفیں تیرے ہی لیے ہیں، یا ربی، اے میرے پروردگار مجھے پالنے والے، اے مجھے پالنے والے، اے میرے پالنہار، اے میرے پروردگار، تمام تعریفیں تیرے ہی لیے ہیں۔ تو جب آپ یہ ذکر کریں گے رب تعالیٰ کے دربار میں، اللہ کی ذات کتنی خوش ہوگی، پروردگار عالم کتنا خوش ہوگا، اور پھر اس کے بعد 7 مرتبہ پھر درود پاک آپ پڑھیں گے۔ اللہ اکبر۔ یہ میرے طریقے کے مطابق، بتائے ہوئے طریقے کے مطابق آپ نے اس عمل کو کرنا ہے۔ پیر صاحب اس طریقے کے مطابق، بتائے گئے طریقے کے مطابق عمل کو کریں گے، انشاءاللہ تعالی تسبیح کے آخری دانے پر پہنچیں گے، اللہ تبارک و تعالی اپنا کرم فرماتے ہوئے، اپنا فضل فرماتے ہوئے آپ کی مراد کو پورا فرما دیں۔ جو بھی حاجات آپ کی ہیں، جو بھی حاجات آپ کی ہیں، ایک پورے پیپر کے اوپر لکھ لیں، میں کہتا ہوں لکھ لیں، اور لکھنے کے بعد آپ اللہ سے نیت کر کے اس عمل کو شروع کریں۔ آپ عمل سے ابھی فارغ نہیں ہوں گے، منظوری کے پروانے جاری ہو جائیں گے، منظوریوں کے پروانے، قبولیت کے پروانے جاری ہو جائیں گے۔ اللہ اپنی غیبی مخلوق کی ڈیوٹی لگا دے گا، جاؤ فرش زمین کے اوپر میرا بندہ میرے خزانوں سے مجھ سے یہ مانگ رہا ہے، میں تو سخی ہوں، اور کائنات میں سب سے بڑا سخی کون ہے؟ اللہ ہے۔ پوری کائنات میں سب سے بڑا سخی اللہ ہے۔ اور اگر کسی دنیا کے سخی کے پاس چلے جائیں، اس کے پاس اتنا مال ہو، آپ تھوڑا سا جا کے مانگے، وہ کہے گا میرے پاس کون سی کمی ہے، جاؤ لے جاؤ، وہ خالی نہیں لوٹاتا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ تو پوری کائنات میں سب سے بڑا سخی ہے۔ اس سب سے بڑے سخی میں، جو کائنات کا سب سے بڑا سخی ہے، اس سخی کی بارگاہ سے مانگنا ہے، اور خالی نہیں رہیں گے انشاءاللہ۔ جھولیاں اٹھا کے مجھے بھی اور میرے اہل خانہ کو بھی اور ہماری پوری سوشل میڈیا ٹیم کو آپ دعائیں دیں گے۔ کر بھلا ہو بھلا ہوتا ہے، بھلے کا بھلا، یہ بھلائی کا پیغام ہے، خیر کا پیغام ہے۔ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیں تاکہ دوسروں کا بھلا ہو، دوسروں کی خیر ہو، اللہ آپ کا بھی بھلا فرما دے۔
اللہ آپ کی بھی خیر فرما دے۔ محبتیں بانٹو، آسانیاں بانٹو، پیار بانٹو، بھلائیاں بانٹو، کیونکہ رب سچے کا فرمان ہے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، کوئی اگر رائی کے دانے کے برابر بھی بھلائی کرتا ہے اللہ رب العزت اس کو بھلائی کا اجر ضرور عطا فرماتا ہے۔ رب اس کا حق رکھتا نہیں ہے بلکہ اللہ عطا فرماتا ہے، اس کی ذات عطا فرمانے والی ہے۔ حسب توفیق صدقہ خیرات ضرور دیتے رہا کریں اور صلہ رحمی کرتے رہا کریں، حسن سلوک رکھیں، با اخلاق رہیں۔ اخلاق والے لوگ جو ہیں وہ اللہ کو بہت پسند ہیں۔ بد اخلاقی سے بچیں، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے اور ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین ثم آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔